बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो ना बादशाह थे, ना सिपह सालार, ना दौलत के मालिक, लेकिन उनके ज़हद व तक़वा, इल्म व हिल्म और इबादत की रोशनी ने दिलों को मुनव्वर कर दिया। नाज़रीन याद रखें, यकीन, आजिज़ी, इबादत, इल्म और तक़वा, ये वो सिफ़ात हैं जो अगर किसी एक शख्सियत में यकजा हो जाएं तो वो ज़माने के लिए मशल राह बन जाती हैं। इस्लामी तारीख में ऐसी कई हस्तियां गुजरी हैं जिन्होंने दुनिया से मुंह मोड़कर अल्लाह की तरफ ऐसा रुजू किया कि उनका नाम रहती दुनिया तक ज़ुबानों पर जिंदा हो गया। उन्हीं रोशन नामों में एक ताबिंदा सितारा है हज़रत ताऊस बिन कैसान रहमुल्लाह। वो न बादशाह थे, न सिपा सलार, न दौलत के मालिक, लेकिन उनके ज़हद व तक़वा, इल्म व हिल्म और इबादत की रोशनी ने दिलों को मुनव्वर कर दिया। ये वो हस्ती हैं जो सहाबा कराम के कदमों में बैठकर इल्म हासिल करती है, रातों को तहज्जुद में रोती है, दिन को रोज़े रखती है और दुनिया की चकाचौंध से ऐसे बेनियाज रहती है गोया उसकी कोई हकीकत ही ना हो। आज की वीडियो में हम हज़रत ताऊस बिन कैसान की उसी अजीम किरदार पर रोशनी डालेंगे। अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी का मुशाहिदा करना चाहते हैं जो दुनिया से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह के लिए जीती हो, तो ये वीडियो आपके दिल को ज़रूर छुएगी। नाज़रीन याद रखें, इस्लाम की तारीख में ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्तियाँ गुजरी हैं जिन्होंने दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक को तर्क करके अपनी ज़िंदगी का मरकज़ अल्लाह की रज़ा, आखरत की तलब और बातनी तहारत को बनाया। और उन्हीं हस्तियों में एक बुलंद मकाम के हामिल ताबी बुज़ुर्ग हज़रत ताऊस बिन कैसान अल यमानी रहमुल्लाह भी हैं। हम आपको ताऊस बिन कैसान की ज़िंदगी के अजीब वाक़यात भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनका मुख्तसर तारुफ और इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। आपका ताल्लुक़ यमन के मोज़िज़ कबीले हमदान से था और आपकी कुन्नियत अबू अब्दुर्रहमान थी, जो अहले इल्म के यहाँ इज़्ज़त व तौक़ीर की अलामत समझी जाती है। हज़रत ताऊस को ये शर्फ़ हासिल था कि वो ताबईन के मुमताज़ तबके में शामिल थे, यानी वो खुश नसीब हस्तियाँ जिन्होंने सहाबा कराम से बराह रास्त इल्म हासिल किया। आपने जिन जलील कद्र सहाबा से इल्म, दीन, फ़िक़ा और हदीस में फ़ैज़ पाया, उनमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे आली मकाम सहाबा शामिल हैं। यही वो इल्मी बुनियाद थी जिसने आपको न सिर्फ मुहद्दिस यानी हदीस के रावी, फ़क़ी यानी इस्लामी फ़िक़ा के माहिर और ज़ाहिद यानी दुनिया से बेनियाज इबादत गुजार बनाया, बल्कि एक ऐसा जामे इंसान बनाया जिसका नाम तारीख़ इस्लाम में हमेशा इज़्ज़त से लिया जाता है। रिवायत बताती कि हज़रत ताऊस का बचपन दीन के शौक़ और इल्म की प्यास में गुजरा। वो बचपन ही से आम बच्चों की तरह खेल कूद में वक्त ज़ाया करने की बजाय मस्जिदों में बैठकर इल्म दीन की मजलिसों में शिरकत करते। उनका दिल हमेशा कुरान, हदीस और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने और सीखने को तरसता था। जब उनके दिल में इल्म का चिराग रोशन हुआ तो उन्होंने उसकी रोशनी के लिए बहुत तवील सफ़र किए। उन्होंने यमन, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और बसरा जैसे अजीम इल्मी मराकज़ में क़याम किया। उन शहरों में उस वक्त बहुत से सहाबा कराम मौजूद थे और अपने इल्म का ख़जाना उन ताबईन को मुंतकिल कर रहे थे जो अखलास के साथ उनसे सीखने आते थे। हज़रत ताऊस भी उन्हीं सआदतमंद तलबा में से है। हज़रत ताऊस का इल्म महज अल्फाज और मालूमात का ज़ख़ीरा नहीं था। उनकी तलब इल्म का असल मकसद नफ्स की पाकीज़गी, नीयत का अखलास, दिल का तकवा और अमल की सच्चाई था। उनके यहाँ इल्म का मतलब सिर्फ ये न था कि हदीस याद कर ली जाए या फ़िक़ही मसाइल में महारत हासिल कर ली जाए, बल्कि असल मकसद ये था कि इंसान अल्लाह के करीब हो जाए, उसकी रज़ा हासिल करे और दुनिया से लाताल्लुक़ होकर आखरत के लिए तैयारी करे। उसी रूहानी गहराई की वजह से जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ताऊस रहमुल्लाह की तलब, इनकसारी, दयानत और इबादत का हाल देखा तो आपने इरशाद फरमाया, ताऊस हमारे बेहतरीन शागिर्दों में से, वो न सिर्फ इल्म रखता है बल्कि अल्लाह से डरता भी है। नाज़रीन, ये जुमला सिर्फ एक शागिर्द की तारीफ़ नहीं थी, बल्कि उस रूहानी मकाम की तस्दीक थी जो सिर्फ किताबें पढ़कर हासिल नहीं होता।
بلکہ خوف خدا عبادت اور اخلاق کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت طاؤس بن کیسان کی پوری زندگی میں اگر ایک چیز کو تلاش کیا جائے جو سب سے نمایاں تھی تو وہ تھا خوف خدا۔ یہی صفت ان کی عبادات میں، ان کے فیصلوں میں، ان کی عاجزی میں اور ان کے انداز گفتگو میں بھی جھلکتی تھی۔ دنیا کی چمک دھمک، جاہ و حشم، مال و دولت، ان سب چیزوں نے انہیں کبھی متوجہ نہ کیا، کیونکہ ان کا دل اس خوف سے لرزتا تھا کہ کہیں میں اللہ کی رضا کھو نہ دوں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے علم کو صرف سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنایا، اور یہی خوف خدا ان کے علم کو نافع اور ان کی شخصیت کو منفرد بناتا ہے۔ ناظرین، حضرت طاؤس بن کیسان کی ابتدائی زندگی اور علم کے لیے ان کا شوق ایک ایسا سبق ہے جو آج کے دور میں ہر طالب علم، ہر داعی اور ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ سچا علم وہی ہے جو دل کو بدل دے، عمل کو بہتر کرے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جائے۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ کے زہد و تقوی، عبادت کے انداز اور تواضع کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت طاؤس بن کیسان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی تھی۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی غالب تھی کہ دنیا کی ہر چیز ان کے لیے بے وقت ہو گئی تھی۔ وہ نہ دولت کے متمنی تھے، نہ جاہ و حشم کے طلبگار۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر انتخاب، ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی کامیابی کو اپنا ہدف بنا لیا تھا۔ حضرت طاؤس بن کیسان کا لباس ہمیشہ سادہ ہوتا، وہ عمدہ لباس پہننے کی استطاعت رکھتے تھے مگر جان بوجھ کر معمولی اور خاک آلود کپڑوں کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کا لباس ان کی روح کی سادگی کا عکس ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، آپ تو بڑے عالم ہیں، لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا بہتر نہیں کہ آپ کچھ قیمتی لباس زیب تن کریں تاکہ آپ کا رتبہ ظاہر ہو؟ حضرت طاؤس نے نہایت محبت بھرے انداز میں مسکرا کر جواب دیا، کیا میں نہیں چاہتا کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ویسے ہی سادہ حال میں ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہوتے تھے؟ اس جملے میں ان کا پورا نظریہ حیات چھپا ہوا تھا، یعنی سادگی، عاجزی اور سنت نبوی کی محبت۔ آپ کا طرز زندگی بھی ویسا ہی تھا، وہ نہ کسی بڑے گھر میں رہتے، نہ ان کے ہاں خادمانہ پروٹوکول ہوتا۔ ان کا قیام اکثر مسجد کے کسی گوشے یا کسی مخلص شاگرد کے معمولی مکان میں ہوتا۔ کھانے میں وہ عام روٹی، زیتون یا کھجور پر اکتفا کرتے اور اکثر روزہ رکھتے۔ اگر کہیں دعوت دی جاتی تو وہ صرف اس صورت میں شریک ہوتے جب میزبان کا اخلاص اور عاجزی نمایاں ہو، وگرنہ وہ بڑے دسترخوانوں سے معذرت کر لیتے تھے۔ ناظرین، حضرت طاؤس کے زہد کا ایک اور روشن پہلو مال و دولت سے بے رغبتی تھا۔ ان کا دل دنیا کی چمک دھمک سے خالی اور اللہ کی یاد سے لبریز تھا۔ نہ وہ مال کے پیچھے دوڑے، نہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے دولت کو اپنایا۔ آپ کی زندگی کا معروف واقعہ کہ ایک مرتبہ یمن کے گورنر نے ان کی خدمت میں سونے کے کچھ سکے بطور تحفہ بھجوائے۔ پیغام میں لکھا تھا، آپ رحم اللہ امت کے بڑے عالم ہیں، یہ معمولی سا تحفہ قبول فرمائیں۔ حضرت طاؤس نے وہ تحفہ واپس بھجوا دیا اور فرمایا، جس دل میں دنیا کی حرص داخل ہو جائے وہ دل علم کے نور سے خالی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہی ان کا مستقل نظریہ تھا کہ علم اور دنیاوی حرص ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے، جس نے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا وہ نہ دنیا کا رہا نہ دین کا۔ انہوں نے بارہا خلفائے وقت اور گورنروں کی طرف سے پیش کی گئی جاگیروں، عہدوں اور تحفوں کو یہ کہہ کر رد کیا کہ مجھے جو چاہیے وہ میرے رب سے ملتا ہے، بندوں کی عطا مجھے میرے مقصد سے دور کر دے گی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کا ان پر اعتماد بے مثال تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ طاؤس نہ کسی سے لالچ رکھتے ہیں، نہ کسی سے خوف۔ ان کے فتوے، ان کی نصیحت اور ان کے فیصلے محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتے تھے۔ حضرت طاؤس بن کیسان کی زندگی دنیا داروں کے لیے ایک زبردست پیغام ہے کہ حقیقی عزت دنیا کے مال و عہدوں سے نہیں بلکہ تقوی، زہد اور سچائی سے ملتی ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے دنیا کو اپنی مٹھی میں لینے کی بجائے اس سے کنارہ کشی کی اور اللہ کی رضا کو اپنا سب کچھ بنا لیا۔ ناظرین، آپ کا زہد، سادگی اور بے نیازی، یہی وہ اوصاف ہیں جو حضرت طاؤس کو فقہ، زہد اور روحانیت کا درخشندہ ستارہ بناتے ہیں۔
بات کی جائے آپ کی عبادت کے معیار کی تو روایت یہ بتاتے ہیں کہ حضرت طاؤس بن کیسان کی زندگی میں عبادت محض ایک فریضہ یا ظاہری عمل نہ تھی، بلکہ وہ عبادت کو اللہ سے تعلق کی مضبوط ترین شکل سمجھتے تھے۔ ان کی عبادت میں خشیت، اخلاص، نرمی اور دل کی سچائی اس قدر نمایاں تھی کہ دیکھنے والے متاثر ہو جاتے اور سننے والے رونے لگتے۔ ان کی عبادات کا بنیادی اصول ریا سے پاک، دل سے معمور اور رب کی رضا پر مرکوز تھا۔ کہتے ہیں حضرت طاؤس کی راتیں سجدوں، دعاؤں اور آنسوؤں سے بھرپور ہوتیں۔ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہیں رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور جھکنے کا لطف ملتا تھا۔ ان کی تہجد ایک روٹین نہیں بلکہ روحانی حاجت بن چکی تھی۔ حضرت طاؤس کا معمول تھا کہ آدھی رات یا اس سے بھی پہلے بیدار ہو جاتے، وضو کرتے وقت کپ کپی طاری ہو جاتی، گویا وہ کسی عظیم بادشاہ کے دربار میں جانے والے ہوں۔ وہ اکثر فرماتے، جو شخص رات کی تاریکی میں روتے ہوئے اپنے رب سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دن کی روشنی میں اس کے چہرے کو منور فرما دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شاگرد نے انہیں ساری رات عبادت کرتے دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ حضرت طاؤس کے قریب آیا اور عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، اللہ تو غفور الرحیم ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت طاؤس نے سر جھکایا اور نرم لہجے میں فرمایا، ہاں وہ یقیناً رحیم ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ اس کی رحمت کا اہل ہوں یا نہیں، یہی سوچ مجھے رلاتی ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کی عبادت خوف و محبت کا کامل امتزاج تھی۔ وہ نہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے بلکہ اس سے محبت بھی بے پناہ کرتے تھے، اور اسی محبت نے ان کی راتوں کو سجدوں سے بھر دیا تھا۔ حضرت طاؤس کی عبادت کا ایک اور نمایاں پہلو نفلی روزے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جن میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، کیا روزے رکھنے میں آپ کو جسمانی کمزوری محسوس نہیں ہوتی؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، جس دن میں روزہ رکھتا ہوں اس دن دل میں ایک عجیب سکون اور قربت محسوس کرتا ہوں، گویا میں دنیا سے ہٹ کر اللہ کے قریب بیٹھا ہوں۔ یہی سکون، یہی روحانی کیفیت انہیں ہر ہفتے متعدد روزے رکھنے پر آمادہ کرتی۔ ان کا مقصد بھوک یا عبادت کا رواجی انداز نہ تھا، بلکہ باطن کی صفائی اور قربت الہی کی جستجو تھی۔ اس کے علاوہ حضرت طاؤس اکثر اوقات مسجد الحرام میں قیام کرتے، نوافل ادا کرتے، تسبیحات پڑھتے اور خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ ان کا دل ہمیشہ رب کی یاد سے سرشار رہتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، جس دن میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے مجھے اس دن سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت طاؤس بن کیسان کی عبادات کا معیار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ روح کی غذا، دل کا سکون اور اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ کی راتیں سجدوں میں، دن روزوں میں اور دل اللہ کی یاد میں غرق رہتا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ سے جڑنے کا راستہ عبادت، عاجزی اور اخلاص سے گزرتا ہے۔ ناظرین، آج کی دنیا میں جب عبادات رسمی بن گئی ہیں، حضرت طاؤس کی عبادت ہمیں یاد دلاتے کہ عبادت وہ ہے جو دل کو نرم کرے، آنکھوں سے آنسو نکالے اور انسان کو رب کے قریب کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت طاؤس بن کیسان کا شمار ان بزرگ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے تقوی، زہد اور خدا خوفی نے نہ صرف ان کی اپنی ذات کو سنوارا بلکہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ آپ کا تقوی محض عبادات یا ظاہری پرہیزگاری تک محدود نہ تھا، بلکہ اس کا دائرہ دل، زبان، نیت، معاملات اور معاشرتی رویوں تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ ہر لمحہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے اور دوسروں کو بھی اسی روش کی تلقین فرماتے تھے۔ روایت بتاتے کہ حضرت طاؤس کی مجالس میں ادب، اخلاص اور سچائی کی فضا قائم رہتی تھی۔ ایک بار آپ کسی مجلس میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے کسی کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ طاؤس نے فوراً خاموشی اختیار کی، اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا اور کچھ دیر بعد اٹھ کر چل دی۔ کسی نے پوچھا، ابو عبد الرحمن، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، میں اس مجلس میں ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں کسی کا گوشت نوچا جا رہا ہو۔ اگر تم کسی کے عیب کو بیان کر کے خوش ہوتے ہو تو جان لو کہ تمہارا دل بیمار ہے۔ ناظرین، آپ کا یہ جواب صرف ایک تنبیہ نہ تھا بلکہ تقوی کا آئینہ تھا جو یہ سکھاتا ہے کہ مومن نہ صرف خود زبان کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بدگمانی، غیبت اور فتنے سے روکتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت طاؤس کی خود احتسابی کا عالم ایسا تھا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے
اعمال کا جائزہ لیتے۔ ایک رات کا واقعہ خاص طور پر بہت مشہور ہے۔ آپ نے رات کے پچھلے پہر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو آواز دی، بیٹا مجھے جگا دو، شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ عبد الرحمن نے عرض کیا، ابا جان اگر رب راضی ہے تو آپ سکون سے سوئیں۔ طاؤس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے، بیٹا اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو نیند بھی میرے لیے عذاب ہے، اور اگر وہ راضی ہے تو مجھے شکر کے سجدوں میں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ جملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کی عبادت انکساری اور خوف خدا صرف عوامی نمائش نہ تھی، بلکہ دل کی گہرائی سے پھوٹنے والا ایک سچا روحانی تعلق تھا۔ روایت بتاتے کہ حضرت طاؤس بازار میں بھی تقوی کے اصولوں پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ خرید و فروخت میں جھوٹ بولنے، قسم کھانے یا مبالغہ کرنے سے ہمیشہ اجتناب کرتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، رزق بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنے والا اپنے نصیب کو گھٹاتا ہے نہ کہ بڑھاتا ہے۔ ناظرین، حضرت طاؤس بن کیسان کا تقوی ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا شخص نہ صرف عبادات میں سنجیدہ ہوتا ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف، سچائی، خود احتسابی اور دل کی پاکیزگی کو اپناتا ہے۔ ان کی عملی زندگی گواہی دیتی ہے کہ تقوی صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں بلکہ دل کی نرمی، زبان کی حفاظت اور نفس کی نگرانی کا نام ہے۔ آج جب ہر طرف غفلت اور دنیا پرستی کا غلبہ ہے، حضرت طاؤس کا طرز تقوی ہمارے لیے ایک روحانی رہنمائی ہے جو ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت طاؤس بن کیسان کا شمار ان جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے جنہوں نے صرف زہد و تقوی میں بلند مقام حاصل نہیں کیا بلکہ علم حدیث، تفسیر اور فقہ میں بھی ایسی رفت حاصل کی جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی۔ آپ ایک ایسے دور کے عالم تھے جب صحابہ کرام کا فیض جاری تھا اور آپ نے براہ راست ان سے علم حاصل کر کے آنے والی نسلوں کو منتقل کیا۔ یہی وجہ کہ آپ کو صحابہ کے بعد علم کا چراغ کہا جاتا ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت طاؤس کو خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریبی شاگردی کا شرف حاصل تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف انہیں خصوصی علمی مجالس میں شامل کیا بلکہ ان کے بارے میں فرمایا، اگر تم دین کے معاملے میں میری غیر موجودگی میں کسی سے رجوع کرنا چاہو تو طاؤس کو تلاش کرنا۔ یاد رکھیں، یہ جملہ صرف تعریف نہیں بلکہ علمی جانشینی کا اعلان تھا۔ طاؤس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینکڑوں احادیث، مسائل فقہ اور تفسیر قرآن کا علم حاصل کیا۔ آپ کی زبان میں فصاحت، بیان میں وضاحت اور دلائل میں قوت تھی۔ حضرت طاؤس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ رحم اللہ صحابہ کے بعد متفق علیہ شخصیت تھے۔ حضرت طاؤس نے صرف صحابہ سے علم نہیں لیا بلکہ خود بھی ایک ایسا علمی مرکز بن گئے کہ بڑے بڑے تابعین ان کے شاگرد بنے۔ ان کے ممتاز شاگردوں میں امام عمر بن دینار، ابن جریج، شابی، سعید بن جبیر رحم اللہ شامل ہیں۔ یہ سب بعد میں خود اسلامی علوم کے ستون بنے اور ان کی علمی بنیادوں میں طاؤس رحم اللہ کا حصہ شامل رہا۔ بات کی جائے محدثین اور فقہا کے نزدیک آپ رحم اللہ کے مقام کی تو ائمہ حدیث جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحم اللہ نے آپ کی روایات کو اپنی صحیح کتابوں میں شامل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کے نزدیک آپ کی صداقت، حافظہ، دیانت اور علم پر مکمل اعتماد تھا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، طاؤس تابعین میں ثقہ اور فقیہ شخصیت ہے جن کی رائے حجت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ جیسے عظیم فقیہ نے بھی طاؤس کو فقہ تابعین کے ممتاز طبقے میں شمار کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت طاؤس بن کیسان کی شخصیت علم، تقوی، زہد اور حکمت کا ایسا جامع نمونہ تھی جو صحابہ کے فیض یافتہ اور تابعین کے رہبر کہلائے۔ آپ کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ علم صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ عمل، اخلاص اور نرمی سے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت طاؤس بن کیسان کی شخصیت میں ایک اور وصف جو سب سے زیادہ نمایاں تھا ان کی بے مثال عاجزی اور حلم تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ علم و عمل، تقوی، زہد اور حدیث و فقہ کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے، لیکن ان کے انداز میں کبھی تکبر یا برتری کی جھلک نہیں دیکھی گئی۔ ہمیشہ خود کو اللہ کے عاجز بندے کے طور پر دیکھتے اور دوسروں کو عزت اور شفقت سے نوازتے۔ ان کے شاگردوں اور معاصرین کا کہنا تھا کہ طاؤس سے اگر کوئی کم علم شخص بھی سوال کرتا یا کبھی غلط فہمی میں سخت لہجہ اختیار کر لیتا تب بھی وہ نرمی سے جواب دیتے اور کبھی کسی کو شرمندہ نہ کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت طاؤس مسجد میں ایک غلام کے ساتھ داخل ہوئے۔
نماز کی صف بندی ہو رہی تھی تو آپ نے اس غلام کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھی۔ لوگوں میں سے ایک شخص جو اس زمانے کے معاشرتی طبقاتی نظام سے متاثر تھا حیرت سے پوچھنے لگا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شخص ایک غلام ہے؟ آپ جیسے عالم دین اور جلیل القدر تابعی کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا زیب دیتا ہے؟ حضرت طاؤس نے نہایت سادگی اور وقار سے جواب دیا، اللہ کے گھر میں ہم سب بندے ہیں، کسی کا رنگ، نسل یا سماجی رتبہ یہاں معنی نہیں رکھتا۔ ناظرین، جواب محض ایک جملہ نہ تھا بلکہ پورے معاشرے کو تعلیم دینے والی ایک عظیم مثال تھی۔ حضرت طاؤس کے نزدیک اصل فضیلت تقوی، علم اور اخلاص میں تھی، نہ کہ دنیاوی حیثیت یا حسب و نسب میں۔ ان کی ساری زندگی اس بات کا عملی مظہر تھی کہ ایک حقیقی عالم ہمیشہ عاجزی، نرمی اور حلم کا پیکر ہوتا ہے، جو علم کے باوجود اپنے آپ کو دوسروں سے بلند نہیں سمجھتا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ حضرت طاؤس بن کیسان کی زندگی نہ صرف عبادت، زہد اور علم سے بھری ہوئی تھی بلکہ وہ سیاسی بصیرت اور حکمت عملی میں بھی ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے فتنوں اور سیاسی سازشوں سے ہمیشہ اجتناب کیا، مگر باطل حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ وہ جانتے تھے کہ اقتدار کے ایوانوں میں حق بات کہنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی پرواہ کرتے تھے۔ حضرت طاؤس کا ماننا تھا کہ علماء کا فرض صرف تعلیم دینا ہی نہیں بلکہ ظالم حکمرانوں کے سامنے حق گوئی کرنا بھی ہے، تاکہ وہ دین کے نور سے متاثر ہو کر عدل و انصاف کی طرف مائل ہوں۔ ان کی سیاسی حکمت کا ایک بڑا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے خود کو کسی خاندانی یا گروہی سیاست میں شامل نہیں کیا بلکہ ہمیشہ دین کو مرکز بنا کر گفتگو کی۔ کہتے ایک بار خلیفہ ولید بن عبد الملک نے حضرت طاؤس سے دعا کی درخواست کی۔ عام علماء شاہ تعریف یا نرمی کے الفاظ سے بات کرتے، مگر حضرت طاؤس نے بغیر خوف کے فرمایا، اللہ تمہیں عدل عطا کرے اور رعایا کی خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اگر تم نے ظلم کیا تو میرے الفاظ کل تمہارے خلاف حجت ہوں گے۔ یاد رکھیں، الفاظ اس وقت کے سب سے طاقتور حکمران کے سامنے کہے گئے اور یہی حضرت طاؤس کی جرأت مندانہ شخصیت کی دلیل ہیں۔ وہ نہ مصلحت کا شکار ہوئے، نہ انہوں نے خاموشی کو تقوی کا نام دیا، بلکہ فتنوں سے دور رہتے ہوئے بھی ہمیشہ حق و عدل کا علم بلند رکھا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت طاؤس بن کیسان کے زہد و تقوی اور علمی مقام کا۔ آئیے آپ کو طاؤس کا ایک عجیب روحانی واقعہ بتاتے ہیں جو شیطان کے فریب سے متعلق ہے۔ ان کی زندگی میں کئی ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جن میں ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا جو نہ صرف ان کے تقوی کا ثبوت ہے بلکہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی ان کی روحانی بلندی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک رات حضرت طاؤس مسجد الحرام میں تہجد کے لیے آئے۔ مسجد کا ماحول پرسکون تھا، طواف کرنے والے چند لوگ موجود تھے۔ حضرت طاؤس کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ انہوں نے نماز نفل پڑھی، تسبیحات کیں اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ سجدہ طویل ہوتا گیا، ان کی زبان پر دعائیں تھیں اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسی اثنا میں ایک نورانی چہرے والا شخص ان کے قریب آیا، خوشبوؤں سے معطر، لباس سفید اور آواز میں گرج۔ اس نے کہا، اے طاؤس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا ولی چن لیا ہے، تمہاری عبادتوں سے اللہ خوش ہے، تمہیں خوشخبری دی گئی ہے کہ جنت میں تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت طاؤس سجدے سے نہ اٹھے لیکن آواز پر کان دھرے، پھر آواز بولی، اے طاؤس، تم اللہ کے خاص بندے ہو، تم پر اب فرض عبادات کی قید باقی نہیں رہی، تم جو چاہو کرو، اللہ تم سے راضی ہے۔ یہ سن کر حضرت طاؤس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی مگر چہرے پر سکون۔ انہوں نے اس نورانی شخص کی طرف دیکھا اور نہایت نرمی سے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جبرائیل ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ حضرت طاؤس نے سر جھکا کر چند لمحے آنکھیں بند رکھیں جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، پھر آنکھیں کھول کر بولے، جبرائیل علیہ السلام کبھی رسول کے سوا کسی سے بغیر وحی کے گفتگو نہیں کرتے اور نہ وہ فرض عبادات سے کسی کو آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر واقعی جبرائیل ہے تو کعبے پر موجود فرشتے میرے دل کی حالت کی گواہی دیں۔ یہ کہہ کر حضرت طاؤس نے اللہ کا نام لیا اور سجدے میں گر گئے۔ اچانک وہ نورانی شخص بھیانک آواز میں کہا لگا کر غائب ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ دراصل ایک روحانی آزمائش تھی۔ وہ شخص جبرائیل نہیں تھا بلکہ ابلیس تھا جو نور کا لبادہ اوڑھ کر آیا تھا۔ وہ حضرت طاؤس کو فریب دینا چاہتا تھا، ان کے اخلاص، عبادت اور روحانی بلندی کو ان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ طاؤس عبادت سے غافل ہو جائیں،
خود کو مقرب سمجھیں اور غرور میں مبتلا ہو جائیں۔ لیکن حضرت طاؤس چونکہ تقویٰ، علم اور معرفت کے عظیم پیکر تھے، اس لیے فوراً پہچان گئے کہ یہ آواز رحمانی نہیں بلکہ شیطانی ہے۔ کہتے اس واقعے کے بعد حضرت طاؤس کئی دن مسلسل تہجد کے وقت اسی جگہ عبادت کرتے رہے۔ وہ روتے، سجدے میں جاتے اور کہتے اے اللہ، تو جانتا ہے میں تیری عبادت کو اپنی بخشش کا ذریعہ نہیں سمجھتا بلکہ تیرے ہونے کا اعتراف کرتا ہوں۔ عبادت میرا فخر نہیں، تیرا احسان ہے۔ لوگوں نے جب اس کیفیت کے بارے میں پوچھا تو حضرت طاؤس نے صرف اتنا کہا، شیطان کا سب سے بڑا وار عبادت گزاروں پر ہوتا ہے، وہ علم والوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم سب فریب میں آ جاتے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت طاؤس بن کیسان کی زندگی کا ایک انوکھا اور سبق آموز باب ہے جو ہمیں کئی اہم حقائق سے روشناس کراتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شیطان صرف گناہوں، فحاشی یا دنیاوی لالچ کے ذریعے نہیں بلکہ عبادات اور نیکیوں کے فریب سے بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ عبادت گزاروں کو غرور، خود پسندی اور روحانی مقام کے گھمنڈ میں مبتلا کر کے اصل مقصد سے ہٹا دیتا ہے۔ حضرت طاؤس کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ علم اور عبادت کا اصل کمال تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان کے دل میں عاجزی ہو، شعور کے ساتھ اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور ہر حال میں اپنے رب کی رضا کی تلاش ہو۔ روحانی مقام حاصل ہونے کے بعد بھی انسان پر آزمائشیں ختم نہیں ہوتیں بلکہ شیطان کی چالیں مزید باریک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت طاؤس کی طرح ہر بندہ مومن کو بیدار رہنا چاہیے تاکہ فتنوں سے بچ کر ایمان اور اخلاص کی راہ پر قائم رہا جا سکے۔ یاد رکھیں، یہ حضرت طاؤس کی بصیرت اور عاجزی ہی تھی کہ وہ شیطان کے جال میں نہ آئے۔ اگرچہ شیطان نے ان کے سامنے نورانی لباس اور خوشبو سے آراستہ صورت اختیار کی، مگر ان کے تقوی کی نگاہ نے اس فریب کو چیر کر حقیقت کو پہچان لیا۔ ناظرین، جہاں تک حضرت طاؤس بن کیسان کی وفات کی بات کی جائے تو روایت کے مطابق آپ کی وفات 106 ہجری میں ہوئی۔ کہتے ان کی وفات پر اہل مکہ، یمن اور دیگر شہروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ امام عمر بن دینار نے آپ کی وفات پر یہ کہا کہ جب طاؤس گیا تو تقوی کا ایک باب بند ہو گیا۔ ناظرین، طاؤس کی حدیث اور اقوال آج بھی کتب حدیث، تفاسیر اور فقہ میں محفوظ ہیں اور ان کے شاگردوں نے ان کے زہد، علم اور اخلاق کو نسل در نسل منتقل کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت طاؤس بن کیسان کی زندگی کا تذکرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم بغیر تقوی بے اثر ہے اور عبادت بغیر عاجزی کے ریاکاری بن سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی سے یہ دکھایا کہ اللہ کی رضا کا راستہ دنیا کی نمائش سے نہیں بلکہ دل کی صفائی، عمل کی پاکیزگی اور خلق خدا سے حسن سلوک سے حاصل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب علم صرف زبانوں تک محدود اور عبادت رواج بن چکی ہے، ہمیں حضرت طاؤس جیسے اکابرین سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے لیے زندہ نصیحت، علم کا آئینہ اور تقوی کا چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی سیرت اور تعلیمات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔